मुल्क अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया कि अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते इस कुरान मजीद में, क्या इनके दिलों पे ताले लग गए हैं। मैं खालिक मालिक राज़िक़ को खुराक गिदा देता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, इनके फ़ायदे के लिए किताब उतारी है, दुनिया और आखिरत के फ़वायद हैं, उसको पढ़ना गवारा नहीं करते। कैसे मेरे बंदे हैं और कैसे मुझे रब मानते हैं कि मेरी किताब पढ़ना गवारा नहीं करते। हिंदू अपनी किताब जानता है, सिख जानता है, यहूदी। अफसोस मुसलमान हज़ारों की तादाद में नाज़रे कुरान नहीं पढ़ना। कैसे इस्लाह होगी घर की, कैसा मुआशरा ठीक होगा, औलाद कैसे नेक होगी, खैर बरकत कहाँ से आएगी, घर से नफसियाती दूसरी उलझने लड़ाइयाँ कैसे ख़त्म होंगी, हुकूमत मामलात कैसे ठीक होंगे। जिस किताब ने इस्लाह करनी थी उसके साथ तो मुसलमानों का ये ताल्लुक़ है कि वो नाज़रे पढ़ने नहीं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये बेहतरीन लोग हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बेहतरीन कहा और अल्लाह के हुक्म से कहा। जनाब उक़बा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक दफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमें आके कहा कि क्या तुम में से कोई आदमी ये ख्वाहिश करता है कि सामने वादी बुतहान में जाए, बग़ैर किसी का दिल दुखाने के, बग़ैर मेहनत मशक्क़त के, दो सुर्ख रंग लाल रंग की ऊँटनियों का मालिक बन जाए। उस वक़्त अरब में सबसे ये कीमती माल था। हमने अर्ज़ की कि जनाब हम में से हर आदमी ये चाहता है कि वो सामने जाए, बग़ैर मेहनत मशक्क़त के, बग़ैर किसी को तकलीफ़ देने के, दो सुर्ख रंग लाल रंग की ऊँटनियों का मालिक बन जाए। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन, रहबर रहनुमा, मुक़्तदा व पेशवा, इमाम आज़म कायद आदम, मुर्शिद आदम रहबर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो प्यारे होंठों, मीठी ज़बान से मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, कुरान मजीद की दो आयतें सीख लेना, समझ लेना, ऐसे ही समझो जैसे इंसान दो लाल रंग की ऊँटनियों का मालिक बन गया। तीन आयतें तो तीन ऊँटनियाँ, चार आयतें तो चार ऊँटनियाँ, पाँच आयतें तो पाँच ऊँटनियाँ। हमें दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह से तौफीक भी मांगनी चाहिए। बहुत फितने हैं, बहुत फितने हैं, अंदरूनी फितने, बैरूनी फितने, सियासी फितने, माशी फितने, माशरती फितने, बरादरी के फितने, सुबह के फितने, शाम के फितने, रात के फितने, औलाद के फितने, फितने ही फितने। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह में इन फितनों से बचाए, और इनसे बचने का तरीका ये है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली किताब कुरान मजीद और इसकी तफसीर हदीस रसूल, सुन्नत रसूल से हम पढ़ें, समझें, अमल करें, इसकी दावत दें, इसकी राह में जिहाद करें। दुनिया और आखिरत में बचने का, कामयाबी का तरीका यही है, और ये वही है अल्लाह की तरफ से आई कुरान और इसकी तफसीर हदीस। रसूल अल्लाह ने कुरान की तफसीर की कौल से, फ़ेल से, अमल से, तकरीर से, ताईस। आपकी सुबह शामें, रातें, दिन, चाल ठाल, कितार गुफ्तार, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रोना और हंसना, मामलात करना, सब ये कुरान की तफसीर है। अगर आपने अपनी बीवी से गुफ्तगू की तो वह भी कुरान की तफसीर है। कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। फातिहा का माना खोलने वाली, चूँकि कुरान यहाँ से शुरू होता है इसी इसका नाम फातिहा है। और सबसे आला शक्ल नमाज इबादत की ये भी इसी से शुरू होती है। ये सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सिखाई है कि मेरे बंदों इस तरह मुझे पुकारा करो, इस तरह हमें कहा करो, क्योंकि हमें तो कोई पता नहीं है कि हमने अल्लाह को कैसे पुकारना। खुद ही सिखाता है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हो गया, हवा हमारी माँ से गुनाह हो गया, रोते थे, क्या करें, अल्लाह ने खुद कलमे सिखाए, ये कहो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, कहा या अल्लाह घर तो बन गया, हमें तरीके भी सिखा। अल्लाह खुद सिखाता है ये अपनी मेहरबानी से। तो अल्लाह ने ये सूरत सिखाई अपने बंदों को कि मुझे इस तरह पुकारा करो मेरे बंदो। ये सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है, क्योंकि कुरान में जो मसाइल बयान हुए हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत, तो सूरह फातिहा के अंदर तौहीद है। तौहीद का माना अल्लाह को एक मानना, उसकी ज़ात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
اللہ کو ایک ماننا صفتوں میں الرحمن الرحیم، اللہ کو ایک ماننا عبادت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر چیز اسی سے مانگ، سبب وہی ہے، مسبب وہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، محنت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم میں آخر تک یہ رسالت ہے، اور مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا، یہ آخرت کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا سارا خلاصہ ہے۔ مالک تو وہ یہاں بھی ہے، لیکن دنیا کی محبت کی چربی جب دماغوں پہ چڑھتی ہے اور آنکھوں پہ پردے آتے ہو، میں دیکھنے ہیں تم محلوں میں، علاقوں میں، حکومت میں، علاقوں میں لوگوں کو کیا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور ہیں یہ کیا، اللہ 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 اللہ، تو یہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انبیاء، صلحات، قیاد، زہداء، شہداء، علماء، اگلے پچھلے بادشاہ، رعایا، سب کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے، این الملوک، این الجبارون، کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی نہیں، انا ولا غیری، کہاں ہیں؟ سب سناٹا چھا جائے گا، خشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں بالکل پست ہوں گی، کوئی اونچی بول نہیں سکے گا، اے قرآن مخاطب تو صرف گنگناہٹ سنے گا، پھر ایک آواز آئے گی اللہ کے بندوں کی طرف، فرشتوں کی طرف، للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ واحد بادشاہ کی بادشاہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا ہے سورہ فاتحہ، سب سے پہلا سوال دار روٹی کا نہیں ہے، ہدایت کا ہے، کیونکہ اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اور اس سے معلوم ہوا سب سے قیمتی چیز یہ ہدایت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، یہ بہت مشہور صحابی تھے، اہم صحابی تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام حبیبہ کے سکے بھائی تھے، مومنوں کے یہ ماموں ہیں، یہ وہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، آپ کے بال کاٹنے کا شرف حاصل ہوا، آپ کا گھوڑا پکڑنے کا شرف حاصل ہوا، اور بعد میں پوچھا گیا امام ابن مبارک سے رحم اللہ کہ امیر معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں، یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بعد میں آئے صحابی نہیں ہیں، جن کی پہاڑوں جیسی نیکیاں دیکھ کے لوگوں کو عمر فاروق کا دور یاد آ گیا، انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں، ساری عمر کی نیکیاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس گھوڑے پر چڑھ کے جہاد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ، اس گھوڑے کی ناک کے غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، کیا کرتے ہو بات؟ امیر معاویہ پتانو تشنی ہے، ان کے باپ ابو سفیان، اور یہ راستہ ہے ابو بکر اور عمر صحابہ کو برا بھلا کہنے کا، یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ ان کے باپ ابو سفیان تو وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے دن جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے میں محمد کہتا ہوں اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ رسول اللہ نے ابو سفیان کو مقام بخشا، امیر معاویہ کو بخشا، اور اس کے باپ کو بخشا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو امیر معاویہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے، برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کے ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، دنیا کے سوا، ہاں سب سائز داج کر رو فر، سب کچھ مل جائے، وزارت مشاورت، یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے، لیکن اگر ہدایت نصیب ہو جائے، قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق مل جائے، کتاب و سنت کو اپنا لے، قال اللہ قال رسول کو اپنا لے، قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی فکر لگ جائے، اور جب اللہ حساب کے کولو کھانے میں لوگوں کو نچوڑے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جوانی مال کمانے، خرچ کرنے کا حساب دینے کے لیے، اس وقت یہ جو ہدایت والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موتی و ہیرو جوہرات سے جڑی ہوئی کرسی پر مہمان خصوصی بن کے اپنے سائے کے نیچے بٹھائے گا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے ہدایت، اس لیے اس کا بتایا گیا کہ اس کو مانگو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں، ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا 8ویں پارے میں، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا، وہ جو سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتے تھے میں بھی اور آپ بھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے وہ ٹھوس دین ہے ملت ابراہیم جو یک طرفہ تھا، سارے دینوں دستوروں نظاموں سے کٹ کے اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، یہ ہے صراط مستقیم. اللہ کے لیے چھوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. ایک اللہ کی محبت کو مقدم رکھ کے ہر چیز پر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اور وہ یک طرفہ تھا، اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ کو سمجھایا، برادری سے ٹکر لی، حکومت سے ٹکر لی، گھر سے بےگار ہوا، عزت کی، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑا اور اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیا اللہ کے لیے، اور سب کچھ لٹا کر بیٹے جوان کے گلے پہ چھری رکھ کے عرض کی کہ یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بالوں اور تنیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت ہی نہیں. یہ ہے صراط مستقیم. یہ نہیں کہ برادری، رسم و رواج، بابا دادا، بیوی کا نقرہ، بیٹے کے ادا، دوست کی فرمائش، سوسائٹی کا تقاضا، یہ یہ کوئی دین ہے؟ مستقیم سیدھی. یہ بچے پڑھتے ہیں اسکول، مستقیم اللہ لا وجہ فیہ، میں کوئی ٹیڑھا پن بال چھالنا ہو، یہ نہیں کہ برادری چل چھوڑ. یہ مارکیٹ کا مسئلہ تھوڑے سے ادھر بیٹے کا، یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم میں سیدھی لکیر قرآن اس پہ کھینچو. رسم کی ٹانگ کٹتی ہے کٹ جائے، رواج کا سر اڑتا ہے اڑ جائے، برادری جاتی ہے جائے، علاقہ جائے، ارد العزیزی جائے، جی حضوری، خان صاحب، فلان صاحب، سلام، سب کچھ قربان ہو جائے. ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ، اس کی محبت اور ایک رسول کا طریقہ نہ جائے. یہ ہے صراط مستقیم. آگے کہا مغضوب علیہم کی راہ نہیں، اور یہ ضالین کی راہ نہیں. مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہودی. ضالین گمراہ کون ہیں؟ عیسائی. یہودیوں میں کیا کمی تھی؟ کمی کرتے تھے، گنجائش نکالتے تھے. چربی حرام ہو گئی ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، پگھلا کے استعمال کر. ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا تھا، مچھلی گھر بنا لی، ساری مچھلیاں پھنسا لی. گرمی میں روزے آ گئے، اس کے بدلے میں روزے سردی میں گنجائش، اپنے لیے گنجائش نکالتے تھے. اور عیسائیوں میں کیا تھا؟ جو چیزیں اللہ نے فرض نہیں کی وہ بھی اپنے اوپر لاگو. جنگلوں میں رہنا، شادی نہیں کرانی، نانا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ہے، یہ اپنے اوپر پابندیاں لگا لی. ان میں افراط تھا، یعنی عیسائیوں میں زیادتی اور یہودیوں میں تفرید کمی تھی. رسول اللہ فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایسے چلیں گے. بالکل میری امت میں سے لوگ ہوں گے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اس امت کے علماء سو، برے علماء، نفس پرست علماء، پیٹ پرست علماء، قبر پرست علماء، ان کے اندر یہودیت کی جھلک ہے. انہوں نے حلال جو ہے اس کو اللہ اکبر عام کیا ہوا ہے، جو حرام کردہ چیزیں ان کو حلال کیا ہوا ہے. شورنش حلال، جوا حلال، تصویر حلال، اور اس طرح بدماشی بدکاری کے کئی طریقے حلال، بے پردگی حلال، فلاں حلال، فلاں حلال. یہ ساری گنجائشیں نکالی ہوئی ان پیٹ پرست علماء سو اور قبر پرست علماء نے. کیا شریعت کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. اور جو جاہل عبادت گزار ہیں، اتنے نفل اتنی رکھتے، جناب جنگل میں رہو، چپ رہو، اعتکاف بیٹھ کے بولنا نہیں، ایک ٹانگ پہ فلاں کھڑا ہوا، وہ الٹا لٹکتا رہا، وہ یہ کھاتا رہا، وہ یہ ساری کیا ہے؟ یہ عیسائیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کمی والی راہ، نہ زیادتی والی راہ، نہ یہودیوں والی راہ، نہ عیسائیوں والی، نہ ان یہودیوں علماء والی راہ کہ جنہوں نے رسول کی نشانیاں چھپائیں، حق کو چھپایا، اپنے نذرانے، معانے، سلانے، اپنی سرداریوں کے لیے لوگوں کو حق نہیں بتایا. اور نہ وہ جاہل عبادت گزار، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اتنی تکتیں، کچھ بیٹھ کے کچھ کھڑے ہو کے، ادھر سر مارنا کچھ ادھر مارنا، جنگل میں رہنا، خاموش رہنا، گدڑی پہننا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور چلا کشی، باہر رہنا ہے، شادی نہیں کرانی، سالن میں پانی ڈال کے روٹی کھا لو، نفس کو مارو، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنو، پیدل چلو. کیا ہے یہ؟ عیسائیت ہے. کہا نہ یہ رہا نہ یہ رہا. اور آخر میں آمین یا اللہ قبول فرما.
رسول صاحب نے فاتحہ کو فرض قرار دیا. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخصی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، مسافر مقیم ہو، عید استسقاء، جنازہ، کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے. اور آخر میں آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو جو تم سے چڑ ہے نا، جو حسد ہے، غصہ آتا ہے ان کو، ان میں ایک یہ بھی چیز ہے، جب تم آمین کہتے ہو یہ جل جاتے ہیں. یہودی جل جاتے ہیں بغض اور عداوت میں جب تم آمین کہتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، ان کے استاد جناب عطا بن ابی رباح، یہ بہت مشہور تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 200 صحابہ کو دیکھا بیت اللہ شریف میں. 200 صحابہ. جب امام الضالین کہتا تھا تو وہ 200 صحابہ کو میں نے دیکھا آمین کہتے تھے. سورہ بقرہ، بقرہ کا معنی گائے، چونکہ اس میں گائے کا قصہ ہے اس لیے سورت کا نام بقرہ ہے. شروع میں اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا، مومنوں کی 5 نشانیاں بیان کی. ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے. اللہ نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کہتے ہیں بالکل حق ہے یہ سب. اور یہ نماز قائم کرتے ہیں. بے نماز کافر ہے، بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے. رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلا پرچہ قیامت کے دن نماز کا ہوگا. اول ما یحسب العبد الصلاۃ. یا اللہ میں بڑا سماجی کارکن تھا، بیوہ مسکینوں کے یتیم کہ میں نے وظیفے لگا، اللہ کو نماز پڑھی. یا اللہ میں بہت دینی کام کرتا تھا، بڑی تقریر کرتا تھا، اللہ پوچھے نماز پڑھی. یا اللہ میں بڑے جہاد کرتا تھا، مجھے کافر. اللہ نماز کی بات کر. نماز ایسا لازمی پرچہ، اس میں پاس، اس کی برکت سے سب میں پاس، اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب میں فیل. اللہ نے رہتے دے دی. میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، رکوع نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، پانی تکلیف دیتا تیمم کر لے، مسافر ہوں 2 پڑھ لے، جہاد میں ہوں 1 پڑھ لے. اللہ نے رہتے دے دی، چھٹی نہیں دی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اگر حی علی الصلاۃ سن کے مسجد میں آتا ہے بھی، بچوں کو کاروبار کو چھوڑ کر، دوست احباب کو محفلوں کو چھوڑ کر، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے اس میں رہتے دے دی، چھٹی نہیں دی، کہ میں نہیں چاہتا میرے بندے میری بندی کہ تیرا دل کسی وقت میری محبت سے خالی ہو. یہ نماز پڑھنا اللہ سے محبت کی دلیل ہے. حی علی الصلاۃ حی الفلاح سن کے بھی بچوں میں بیٹھا رہے، دوست احباب میں، محفلوں میں، اور وہاں بیٹھے ہیں 2 گھنٹے یخ یخ بک بک. نماز کے لیے تو نہیں آتا. اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی کوئی محبت نہیں ہے. خالق مالک رازق خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، گھر بار بیوی بچے، اتنا کچھ تیرے لیے پیدا کیا، دیکھنے کے آنکھیں سننے کے لیے کہا، سب کچھ دیا. اور پیدا تجھے عبادت کے لیے کیا. اور 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر تو نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کے خنزیر اور جانور سے بھی بدتر ہے. گھروں کے گھر بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، بازاروں کے بازار بے نماز، علاقوں کے علاقے بے نماز، محکموں کے محکمے بے نماز، اور سارے بے نماز بے نماز. لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کی مارکیٹیں، ہندوؤں سکھوں کے محلے. نماز نہیں تو تیرا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ طائف میں آپ کو پتھر پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائی، آپ نے واقعہ سنا پڑا ہے. لیکن جب مکہ فتح ہوا، سردار عبد یعلیل، طائف کا سردار، 80 آدمیوں کا وفد لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہو کتنی خوشی ہوگی. اتنا بڑا علاقہ طائف کا ماتحت ہو رہا ہے، اور طائف کے انار انگور آج بھی مشہور ہیں. اور سردار پورا علاقہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول ہے ساری باتیں، پھر ایک ہماری بات ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی ہمیں چھٹی دے دے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے. فرمایا لا خیرت فی دین اللہ صلاۃ فی. آتے ہو آؤ، جاتے ہو جاؤ، وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. اللہ نے ان کا دین قبول، اللہ کے رسول نے ان کا دین قبول نہیں کیا. تیرا قبول کرے گا بغیر نماز کے؟ جو تیرا ایمان تجھ کو گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا، قبر سے جنت میں لے جائے گا. اس کے بعد زکوٰۃ کا ہے، بالکل گن کے صحیح بات زکوٰۃ نکالو. یہ نہیں کہ زکوٰۃ بن گئی آدھی دے دی آدھی رکھ لی، نہیں.
زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں حق ہے. اور یہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ موحد اور نمازی. بے نماز قبر پر مشرک کو نہیں لگتی. اگر وہ بھوکا مر رہا ہے اس کو اور مال سے تعاون کرو. کتے کو پانی پلانے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا تھا. یہ تو انسان ہے. لیکن زکوٰۃ عبادت ہے، عشر عبادت ہے، فطرانہ عبادت ہے. یہ صرف موحد اور نمازی پہ لگتا ہے، بے نماز اور مشرک قبر پرست پہ نہیں لگتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ نشانی ذکر کی کہ یہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پہلی بھی اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ. منافق کون ہوتا ہے؟ زبان سے اسلام کا اقرار، دل کے اندر کفر. منافقوں کے اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ منافق ہیں. انہوں نے کہا یہ صحابہ بے وقوف ہیں. اللہ نے کہا یہ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بیان کی: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو. پھر مسئلہ رسالت بیان کیا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کا جو ہے اقرار کرو احترام کا. سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس اکڑ گیا، تکبر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دانا کھایا، روئے، اللہ نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، رونا پسند ہے، گڑگڑانا پسند ہے، تکبر گھمنڈ پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام کانپ گئے، ان کو تو ڈر لگتا تھا. ہم تو سن کے عمریں گزر رہی ہیں، درس سنے، تقریریں سنے، خطبے سنے، جمعے سنے، عمرے اور تراویح ماشاءاللہ اور یہ سارا حج عمرے. آنکھوں میں شرم نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، اور زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسب کو کوڑ نہیں جا رہا، فسق و فجور فحش ریانی نہیں جا رہی، ننگی اور گندی تصویریں، ڈرامے، فلمیں گند دیکھنے سے، مرد کا کپڑا ٹکنے سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال مونڈ کے دوسرے دن گٹر کی نالیوں میں پھینکنا، بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، اور ہندوؤں یہودیوں والی رسمیں، اور بھائی جس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے بڑی مجلس کے اندر اس کو ذلیل کرتا ہے، تکبر گماڑی. تو یہ عادت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا، تو اچھا جوتا، اچھا کپڑا میں نہیں. تو تکبر کیا ہے؟ میں حق قبول نہ کرنا. قرآن کی آیت ہے، بخاری کی حدیث ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ رسم رواج بابا دادا علاقہ، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلے کی بات، مان خواہش، بیوی کے نخرے پر حدیث قرآن کو پیچھے کرتا ہے. سب سے بڑا متکبر ڈھیٹ شخص یہ ہے. ساری دنیا جنت میں جائے گی، یہ نہیں جائے گا. جو قرآن اور حدیث کے آگے جس کی گردن نہیں جھکتی، سب سے بڑا متکبر یہ ہے جو اپنے باپ اور اپنے دھڑے پالٹی علاقے کو آگے کرتا ہے. سب سے بڑا متکبر یہ ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکر اللہ نے بڑی تفصیل سے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھے پڑھے لکھے بدماش. بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہودی، عیسائی. یہ کتابیں جانتے تھے، نبی کہتے تھے عرب کے بدو، اور تم ان پڑھ اور بت پرست، تمہیں بڑا پتہ ہے محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ہوتا تو ہمیں نہ پتہ ہوتا. اللہ کہتا ہے انہوں نے چھپائی ہیں نشانیاں اور حق کو چھپایا. یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ نے ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا بتانے کے لیے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سیادت، سرداری میں نے ان کو دی ہوئی تھی. ان میں بادشاہ آتے تھے، نبی آتے تھے. میں نے ان کو دنیا کے اندر اتنا مقام بخشا تھا. انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، بچھڑے کی پوجا کی، نبیوں اور رسولوں کو لایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں چھپا رہے ہیں. ہم نے ان میں بندر بنائے، خنزیر بنائے، اور ان کی شکلیں تبدیل کی. گندی ذلیل ترین قوم یہ دنیا میں ذلیل ترین. قوم عاد آئی، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں نافرمان ہیں. ان کی شکلیں یہودی ایسے گندے ہیں، خنزیر اور بندر بنے. خنزیر اور بندروں کی اولاد. افسوس مسلمان حکمران بھی اور عوام بھی سب یہودی عقیدے میں یہودیت.
سیاست میں یہودیت، معیشت میں یہودیت، معاشرت میں یہودیت، شکل میں یہودیت اور لباس میں یہودیت، یہودیت بیوی بیٹی شادیوں میں یہودیت یہودیت یہودیت، جدھر دیکھو ہر گھر میں یہودی۔ اسرائیل تسلیم نہیں کرنا، ویسے سارے یہودیوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں سب۔ یہ یہودی گندی ترین قوم ہے۔ پہلی صورت میں کہا تھا کہ ان کے پیچھے نہیں چلنا، سارے مسلمان حکمران اور عوام ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا کہ اب میں ان سے سیادت قیادت لے کے تمہیں دے رہا ہوں، اے امت محمد میں تمہیں قیادت دے رہا ہوں دنیا کی، تو پہلے پڑھ لو ان کے حالات۔ اگر تم نے بھی اپنی کتاب قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ جو تمہیں روکتے خود کتنے پانی کے اندر ہیں یہ۔ اس کے بعد چونکہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا کہ تمہارا گھر بناؤ، نے گھر بنایا۔ گھر بنانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب گھر تو بن گیا، یہاں اس کا پاسبان رسول بھی ایک بھیج دے جو ان کو تیری کتاب اور اپنی حدیث ان کو سنائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا تعارف یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی، تم مشرک ہو، تمہارا تعلق ان سے کیا ہے؟ اور پھر ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، ان کو دین کی نصیحت۔ اس لیے اولاد کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ دنیا بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ آخرت کی۔ پھولوں جیسے بچے، ایک آگ کی چنگاری آ جائے تو ہم تڑپنے لگ جاتے ہیں، اس آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کیا، اس میں یہ پھولوں جیسے بچے کیسے جلیں گے، ان کی پہلے جو ہے یہ فکر کرنی چاہیے۔ اور پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بہت گندے ہیں، میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا، ان کی بھی توبہ قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے کہ اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہارے جیسا ایمان لے۔ جب یہ ایت آئی کہ اگر وہ ایمان لائے تمہارے جیسا، تو اس وقت کون مخاطب تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو ایمان کا معیار کسوٹی جیسے سونے کو پرکھنے کی، ایسے ایمان کو پرکھنے کی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ کہتا ہے اگر یہودی گندے خنزیروں کی اولاد، گند اور نافرمانی کرنے والے، اگر وہ بھی تمہارے جیسا ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں ان کا ایمان بھی قبول کر لوں گا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں ابو بکر عمر والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیشہ کی بدبختی نحوست میں ہے، میں ان سے نپٹوں گا، پیارے پیغمبر پریشان ہو، یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ فرمایا میں ان کے اقوال بھی جانتا ہوں، ان کے اعمال بھی۔ یہ جو اشاروں کے رایوں میں صراحتاً کے ساتھ یہ جو صحابہ پر تبرہ اور ان پر جو ہے سب و شتم کرتے ہیں، برا مجھے سب پتہ ہے، ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں، میں ان سے قیامت کے دن نپٹوں گا۔ ہم جی بڑے جی یہودی کہتے تھے ہم نبیوں کے علیہ رسول اللہ، میں تلک امت ان کا خلت اللہ ما کسبت، وہ پہلے گزر گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہاری کرتوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پترم سلطان بود مورا باپ۔ یہ آج کل بھی لوگوں کو یہ بری عادت ہے، نماز پڑھا کرنے۔ میں تو ویسے ایسے گنہگار سا ہوں، میری دادی اماں نے 3 حج کیے ہوئے تھے اور اشراق پڑھ کے اٹھتی تھی ماشاءاللہ مصلے سے۔ میں کیا بتاؤں ابو جان کی بات، اور بابا تم اپنی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرے گی تو تیرے کا۔ بابے کی کوئی بات شروع کر دیتا ہے، کوئی دادے کی، کوئی نانی کی، اپنے نہیں بات، یہ نہیں چلے گی۔ اللہ نے یہودیوں کو کہا وہ بھی ایک امت۔ اور ایک بات بڑی زبردست ہے جس کی آج کل بہت ضرورت ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نبی تیرے ایسا بااخلاق، تیرے ایسا باکمال، فہم و فراست والا، فصاحت و بلاغت والا، پوری دنیا میں ایک مثالی شخصیت، تو بھی یہودیوں عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ حکمران ان کو راضی کر لیں گے؟ انہی کو خوش کرنے کے لیے سارا فساد یہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ ہاں میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ذلیل ترین قوم دنیا میں، اللہ نے بھی کہا ان سے بچو، رسول نے بھی کہا ان سے۔ محرم کا روزہ رکھا آپ نے،
پتہ چلا یہودی بھی رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ عبادت ہے، اس میں مشابہت برداشت نہیں ہوئی یہودیوں سے، اور تم نے سر سے لے کے پاؤں تک، گھر سے لے کے دفتر تک مشابہت کی ہو یہودیت کی، تم کیسے جو ہے امت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور رکھنے کے لیے کہہ گیا اور تم سب ان کے گود میں اور ان کے پاؤں میں لیٹے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔